सलाम सामेईन। उर्दू क्राइम थ्रिलर की इस दुनिया में हम आपकी मेज़बान एलिया आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पेश खिदमत है शाही नक्कारा का चैप्टर नंबर 4 पुरस्रार लड़की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं। तुम अभी तक सोए नहीं? फरीदी बोला। आप लोग झक मारिए, हम तो चले। अशरफ उठता हुआ बोला। न जाने किसकी सूरत देखकर घर से चले थे। आईना देखा होगा, हमीद आंखें बंद किए हुए बड़बड़ाया। दरवाज़ा खुला और एक नौकर हाथों पे ट्रे उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें गर्म दूध का एक जग और 2 गिलास थे। उसी के बाद दूसरा नौकर अंदर आया और उसने अशरफ वगैरह से खाने के लिए कहा। वो लोग उसके साथ दूसरे कमरे में चले गए। क्यों भाई, तुम्हें दूध चाहिए? फरीदी ने हमीद को मुखातिब किया। मुझे तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, मैं तो कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। हमीद उठता हुआ बोला। नौकर ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया और हमीद ने 2 गिलास साफ़ कर दिए। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर कॉफ़ी तैयार हो तो ले आओ, वरना कोई बात नहीं। तैयार है हुजूर, नौकर ने कदरे झुक कर कहा और ट्रे उठा के चला गया। हमीद दोबारा पाइप सुलगा रहा था। वो थोड़ी देर तक फरीदी की तरफ देखता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ लेट गया। पता नहीं कौन उल्लू का पट्ठा डॉक्टर था जिसने सिर्फ दूध की इजाज़त दी है। लानत है इस ज़िंदगी पर। भला दीवार में दबकर भी ज़िंदा रहने की क्या ज़रूरत थी? क्या फजूल में टाएं 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 मचा रखी है? फजूल में टाएं टाएं। हमीद एक झटके के साथ उठ बैठा। ये फजूल की टाएं टाएं हैं? अरे ये फजूल की। दफतन उसका मुंह हैरत से खुल गया। दाहिनी तरफ के कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक इंतहाई हसीन लड़की शब ख्वाबी के लंबे लबादे में मलबूस खड़ी उन्हें गमनाक अंदाज में देख रही थी। उसके बाल पुश्त पे बिखरे हुए थे। उसकी उम्र 19 या 20 से किसी तरह ज़्यादा नहीं मालूम हो रही थी। फरीदी खड़ा हो गया। मैं तुम लोगों के लिए मग़मूम हूँ, लड़की ने मुज़महिल आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, फरीदी मुस्कुरा के बोला। हमारे ज़ख्म तो मामूली हैं, अलबत्ता आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। तुम में से फ़रक़लूस का बेटा ओसीरस कौन है? लड़की ने अपने सीने पे हाथ रख कर कहा। फरीदी और हमीद घबरा के एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा, फरीदी ने तहय्युर आमेज़ लहजे में कहा। ओह, शायद तुम्हें गमों ने पागल कर दिया है। तुम दोनों ज़ख्मी हो, लेकिन घबराओ नहीं। ज़फ़ूरस, मेरा ज़फ़ूरस तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त देकर एक दिन ज़रूर वापस आएगा। मुझे देखो, मैं खुद यहाँ असीर हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ज़फ़ूरस मुझे इस क़ैद से रिहाई दिलाएगा। कई दिनों से मेरे कुछ सिपाही यहाँ आते हैं, मौके की तलाश में हैं। किसी दिन यहाँ शबखून ज़रूर मारेंगे। मोहतरमा मोहतरमा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है, फरीदी ने संजीदगी से कहा। लड़की के होठों पे एक बेजान सी मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, मुझे गलतफहमी हुई है। तुम भी उन्हीं में से मालूम होते हो जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है। मैं ये समझती थी कि शायद तुमने रोमनों के खौफ से ये भेस अख्तियार किया है। आपको किसने कैद कर रखा है? फरीदी ने पूछा। इस इमारत के मालिकों ने। मैं सालहा साल से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करती आ रही हूँ। मैं इस इमारत से बाहर नहीं निकलने पाती। काश मेरा ज़फ़ूरस यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाए। मुझे अपने आम के बाग बहुत याद आते हैं। मुझे अपने महल के अजीम शान दरीचे याद आते हैं, जिन पे शादाब शामों की सुर्खियाँ रंग मारा करती थीं और महल के नीचे बहते दरिया में तराई कश्तियाँ तैरती थीं। मुझे अपने वो स्याहरू ग़ुलाम याद आते हैं जो मेरे लिए रंग रंग की नन्ही नन्ही मछलियाँ पकड़ कर लाते थे और मैं उन्हें शीशे के बड़े बड़े मर्तबानों में डलवा देती थी। वो खामोश हो गई। फरीदी और हमीद हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। हमीद सोच रहा था शायद वो लड़की उन्हें उल्लू बना रही है। आप किस ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं?
حمید نے شرارت آمیز لہجے میں پوچھا۔ مصر، ہائے مصر، میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتی۔ مصر؟ فریدی چونک کر بولا۔ وہ غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں مصر، لڑکی کی آواز سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک دن تم سب غلام بنا لیے جاؤ گے۔ شاید تمہیں ہمارے جنگجو آدمیوں کا تجربہ نہیں ہے، وہ جن کے نیزوں کی انیاں سورج کو آنکھیں دکھاتی ہیں، وہ جس کی ڈھالوں پہ خونخوار عقابوں کی تصاویر ہیں، وہ جنہوں نے رومنوں اور یونانیوں کے بھی چھکے چھڑا دیے تھے، وہ جنہوں نے سیلیونیوں جیسے جلال و جبریت والوں کی آنکھیں نکال کے کتے کے سامنے ڈال دی تھی، وہ اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اسی دوران میں دوسرے کمرے سے 2 عورتیں اور آئیں۔ ان میں سے ایک معمر تھی اور دوسری کمسن، جس کی عمر شاید 15 یا 16 سال کی رہی ہوگی۔ باجی، باجی! کمسن لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ یکبیک پلٹ پڑی۔ تم دونوں پھر میری بوٹیاں نوچنے کے لیے آ گئیں؟ جمیلہ! معمر عورت نے اسے پکڑ کے دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ! وہ اسے دوسرے کمرے میں کھینچ لے گئیں اور کمسن لڑکی نے شرماتے ہوئے انداز میں فریدی سے کہا، آپ لوگ کچھ خیال نہ کیجیے گا، یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ قبل اس کے کہ فریدی کچھ کہتا، وہ بھی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ فریدی اور حمید تھوڑی دیر تک حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر حمید بولا، کیا شامت ہے؟ فریدی کچھ بولنے والا تھا کہ نوکر کافی کی ٹرے لے کے آ گیا۔ ابھی یہاں ایک پاگل عورت گھس آئی تھی، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ پاگل عورت؟ نوکر چونک پڑا۔ شاید وہ مصر کی رہنے والی ہے۔ او ہو، وہ منجلی سرکار رہی ہوں گی۔ منجلی سرکار یعنی نواب صاحب کی منجلی بیٹی؟ جی حضور۔ تو کیا وہ کچھ بیمار ہیں؟ جی ہاں، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فریدی نے محسوس کیا کہ وہ بات ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو بھائی بری طرح ڈر گئے تھے۔ فریدی پیالی میں کافی انڈیلتا ہوا بولا۔ نوکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا وہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، لیکن وہ صورت سے تو بیمار نہیں معلوم ہوتی۔ جی صاحب۔ تم یہاں کب سے ہو؟ 3 سال سے ہوں۔ تو تمہیں ان کی بیماری کے متعلق کچھ نہیں معلوم؟ نہیں صاحب۔ کیا وہ کبھی مصر میں بھی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے نوکر تو ہماری ہر بات جانتے ہیں۔ فریدی پیالی رکھ کر نوکر کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ جی صاحب۔ اور تم اپنی منجلی سرکار کی بیماری کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے؟ فریدی نے دھیرے سے کہا۔ نوکر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ آخر وہ دھیرے سے بولا، ان پر کسی جن کا سایہ ہے۔ اوہ! فریدی خاموش ہو گیا۔ اس نے جلدی کافی ختم کی اور نوکر کو رخصت کیا۔ ارے باپ رے باپ! حمید بوکھلا کے اٹھتا ہوا بولا، سارے جن بھوت پریت یہیں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ شامت قلع بازیاں کھاتی دکھائی دیتی ہے۔ خدارا یہاں سے نکل چلیے۔ میں ان چیزوں سے نہیں لڑ سکتا جو دکھائی نہ دیں۔ رہے آپ تو آپ ہوا سے لڑنے کی بھی خاصی بہم پہنچا چکے ہیں۔ شٹ اپ! فریدی نے آہستہ سے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ میں تو صبح چل دوں گا۔ بکواس ہے، تمہیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ میں اس کتے کو مینار سے نکال کر پالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ارے تو پالیے نا! حمید دانت کٹکٹا کے بولا۔ منع کس پٹھے کے الو کے پٹے نے کیا ہے، لیکن میں نہیں رک سکتا۔ خیر تمہاری تو مکھیاں بھی رکیں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے انہیں روکیے یا مار ڈالیے، لیکن مجھے تو بخشیے۔ فریدی کرسی سے اٹھ کے اس کی مسہری پہ جا بیٹھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ حمید اچھل کے ایک طرف ہٹتا ہوا بولا۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ بس مجھے زیادہ گھسنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ارے باپ رے باپ! اس کے جنگجو سپاہی! بہرحال تم نہیں جا سکتے، میں رومال سے اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ کوئی بات نہیں، اس سے پہلے کوئی اچھی سی وصیت ضرور چھوڑ جانا۔ بخدا میں عاجز آ گیا ہوں، گلو خلاصی کے لیے موت کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تم مر جاؤ۔ حمید کوئی جواب دیے بغیر لیٹ گیا۔ فریدی اسے خوفناک باولی کے متعلق بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ حمید کو بزدل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ وہ مافوق الفطرت چیزوں پہ کچھ نہ کچھ یقین رکھتا ہے۔
اگر اسے باولی والی بات معلوم ہو گئی تو وہ کسی طرح نہ رک سکے گا۔ اس کا ذہن ان متحرک اور معلق کھوپڑیوں میں الجھا ہوا تھا، اور وہ خوفناک اور عجیب و غریب درندہ۔ اس دوران میں کئی بار اس کا ذہن نواب صاحب کی منجلی لڑکی کے پراسرار رویے کی طرف بھی منتقل ہوا، لیکن وہ اس کے متعلق کچھ سوچنے پہ زیادہ تیار نہیں تھا، کیونکہ اس میں ساری علامتیں کسی ذہنی مریض کی پائی جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ بیٹھا رہا اور پھر جانے کے لیے اٹھا۔ کہاں چلے؟ تم سوئے نہیں؟ میرا بستر شاید اس کمرے میں ہے۔ تو کیا آپ وہاں سوئیں گے؟ ہاں، کیوں؟ جی نہیں، قطعی نہیں، میں اس بھوت گھر میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ عجیب احمق ہو آپ، مجھے عجیب الو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں… کیا بکواس ہے، ایک لڑکی سے ڈرتے ہو؟ پاگل لڑکی، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حمید جھلا کے بولا، کیا آپ کو نوکر کی بات یاد نہیں؟ جی ہاں، اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اور آپ اتنے گنوار ہیں کہ اس پر ایمان بھی لے آئے۔ دیکھو مجھے خواہ مخواہ تنگ مت کرو۔ ارے میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ میں قطعی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں؟ ارے احمق آدمی، تم آدمی ہو کہ جن سے ڈرتے ہو؟ تف ہے تجھ گدھے پہ۔ فریدی جھلا کے بیٹھتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر اتنی بوڑھی روح سسک رہی ہے۔ اس وقت اگر آپ مجھے گدھے کے بجائے جرنلسٹ بھی کہہ دیں تو میں برا نہیں مانوں گا۔ حمید نے مسکرا کے کہا، چلو بکو مت۔ فریدی آرام کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ حمید سمجھ گیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ آپ یہاں مسحری پہ آ جائیے، میں کرسی پہ سو جاؤں گا، اس نے پیشکش کی۔ جی نہیں، سوئیے، فریدی نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حمید چپ چاپ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ سے فریدی کو آواز دی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ حمید نے لاکھ کوشش کی کہ وہ بھی سو جائے، لیکن نیند نہ آئی۔ وہ پراسرار لڑکی اس کے ذہن پہ بری طرح چھائی ہوئی تھی۔ اس کی خوابناک آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، عالم تحیر میں بار بار جھکتی ہوئی پلکیں ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ دفتن اس کی نظریں اس دروازے کی طرف اٹھ گئیں جس سے وہ داخل ہوئی تھیں۔ وہ یک بیک اٹھا، پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کی چٹخنی گرا کر پھر مسحری پر لوٹ آیا۔ وہ دن چڑھے تک سوتے رہے تھے۔ فریدی نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے نواب سولت مرزا کو دیکھا، جو قریب کی ایک کرسی پہ بیٹھا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی کمال میاں، تم تو واقعی اپنے باپ کی نقل ہو، اس نے کہا۔ بھلا اس کرسی پہ سونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دراصل میں باتیں کرتا ہوا سو گیا تھا۔ میں نے دیکھو منع کیا تھا کہ زیادہ باتیں نہ کرنا۔ خیر بتاؤ کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل اچھا ہوں۔ حمید، او حمید، بھری سونے دو نا اسے، کیوں جگاتے ہو؟ حمید ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ سولت مرزا تھوڑی دیر ان سے ان کے زخموں کی کیفیت معلوم کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دونوں ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آئے۔ سولت مرزا کے طویل و عریض مکانات کے برآمدے اور کمرے پناہ گزینوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بھائی یہ بتاؤ، تم لوگوں نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ جی ابھی تو نہیں، ہم یوں بھی دیر سے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں، فریدی نے کہا۔ دیکھو تمہارا گھر ہے بھائی، کسی قسم کا تکلف نہ کرنا، جس وقت جو بھی چاہیے ہو بول دینا۔ ارے بھائی آپ اس کی فکر مت کیجیے، ہم خود آپ کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے آئے ہیں۔ نہیں بھائی تم آرام کرو، نواب صاحب نے کہا۔ ارے ہاں ٹھیک یاد آیا، تم ابھی تک لڑکیوں سے نہیں ملے ہو، آؤ۔ میں کچھ اتنا زیادہ مشغول رہا کہ ان سے تمہارا تذکرہ بھی نہ کر سکا۔ شکیلہ تمہاری بہت مداح ہے، تمہارے بہت سے کیسوں کی رپورٹوں کے تراشے اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اکثر کہتی ہے کہ بڑے خوفناک آدمی ہوں گے، ہاں، لیکن تمہاری مسکین سی صورت دیکھ کے اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ حمید ہنسنے لگا، لیکن پھر دفتن سنجیدہ ہو گیا۔ شاید اسے رات والی لڑکی یاد آ گئی تھی۔ فریدی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم ذرا اشرف وغیرہ کا خیال رکھنا، انہوں نے بھی ابھی ناشتہ نہ کیا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ حمید کی جان میں جان آئی، مجھے انہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ فریدی کے ہونٹوں میں مسکراہٹ نمودار ہوئی اور حمید اس کا مطلب سمجھ کے جھیپ گیا۔ نواب صاحب فریدی کا ہاتھ پکڑ کے برآمدے کی طرف مڑے اور حمید اپنے ساتھیوں کے کمروں کی طرف چل دیا۔ راہ میں سولت مرزا نے ایک نوکر کو روک کے لڑکیوں کے متعلق پوچھا
اس نے بتایا کہ وہ ڈائننگ روم میں ہیں۔ ارے بھائی، شہریوں کو ناشتہ پہنچایا کہ نہیں تم نے؟ جی ہاں، اور آپ لوگوں کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا۔ میرے خیال سے تو اب ڈاکٹر کو ان کے کھانے پہ کچھ اعتراض نہ ہوگا؟ سہولت مرزا نے فریدی سے پوچھا۔ جی قطعی نہیں، میرے خیال سے رات ہی کسی خاص پرہیز کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر آؤ۔ وہ ڈائننگ روم میں آئے جہاں رات والی دونوں لڑکیاں اور تیسری عورت بھی بیٹھی تھی، کچھ بچے بھی تھے۔ لو بھائی شکیلہ، سہولت مرزا نے چھوٹی لڑکی کو مخاطب کیا، تمہیں ایک بڑے خوفناک آدمی سے ملا ہوں میں۔ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انسپکٹر احمد کمال فریدی، سہولت مرزا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ارے، شکیلہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور سہولت مرزا ہنسنے لگا۔ تم سمجھتی تھی بڑا خوفناک آدمی ہوگا؟ کیوں بھائی، بیٹھو۔ اس نے فریدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ شکیلہ ہیں، یہ جمیلہ ہیں اور یہ عقیلہ ہے۔ فریدی کی توجہ کا مرکز زیادہ تر منجلی لڑکی جمیلہ تھی۔ اس وقت اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حد درجہ چڑچڑی ہے۔ ہونٹ سکڑے ہوئے تھے، دونوں ابروں کے درمیان میں ایک ابھری ہوئی شکن تھی۔ فریدی سوچ میں پڑ گیا۔ پچھلی رات کو اس کے چہرے کے خطوط بڑے دلاویز معلوم ہو رہے تھے، ماتھے پہ وہ بدنما سلوٹ بھی نہیں تھی۔ تو یہ وہی کمال میاں ہیں جو عزیز چچا کے ساتھ آیا کرتے تھے؟ بڑی لڑکی عقیلہ بولی۔ مجھے افسوس ہے، بچپن کی باتیں مجھے اکثر یاد نہیں رہ گئی ہیں، فریدی نے کہا۔ ارے اس کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے، زمانہ ہی نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ عقیلہ اس کی طرف چائے کی پیالی کھسکاتی ہوئی بولی۔ جب تک عزیز چچا زندہ رہے برابر آنا جانا تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ بخشے، عزیز چچا بھی بڑی خوبیوں والے بزرگ تھے۔ فریدی کا دم گھٹنے لگا، اسے گھریلو قسم کی باتوں سے اختلاج ہونے لگتا تھا۔ عقیلہ اپنی چھوٹی بہن کو مخاطب کر کے بولی، اور سنو، عزیز چچا نے انہیں 12 سال کی عمر میں ہی انگلینڈ بھیج دیا تھا اور پھر 10 سال تک ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ حکم تھا کہ ایم اے پاس کرنے سے قبل ہندوستان نہیں آ سکتے۔ پھر وہ فریدی سے پوچھنے لگی، آخر تمہیں اس انسپکٹری میں مزہ کیا آتا ہے؟ اول تو میرے خیال سے تمہیں اس ملازمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر کرنی ہی تھی تو کسی بڑی جگہ پر گئے ہوتے۔ اتنی تعریفیں تمہاری اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں اور تم ابھی تک وہی انسپکٹر۔ فریدی ہنسنے لگا۔ بات یہ نہیں ہے، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں دراصل اپنی ضد کی وجہ سے اب تک انسپکٹر ہوں۔ بڑے عہدے حاصل کرنے کے بعد یہ موقع ہی نہیں ملتا۔ اوکے، تو سامعین، شاہی نقارہ کا چیپٹر 4 پراسرار لڑکی یہاں پہ ختم ہوا۔ آپ اب تک اگر میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ بنا میرا چینل سبسکرائب کیے ہوئے مت جائیے، اور اگر آپ کو ہمارا انداز بیان پسند آیا ہو تھوڑا سا بھی، تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔